अस्सलाम वालेकुम। साइलेंट पेन विस्पर्स में खुश आमदीद। गुज़िश्ता किस्त हमने ख़त्म की थी, वो अब भी वैसा ही था, सर्द, जामिद और मुकफ़्फ़ल। सुबह वो देर से उठी, नाश्ता करके रात वाले शिकन आलूद लिबास पर ढीला सा स्वेटर पहने बालों को जूड़े में बांधती वो नीचे आ गई। उसका रुख यूनिवर्सिटी में फ़ोटो कापियर की तरफ था। वहाँ से उसने कुछ नोट्स कई रोज़ पहले फ़ोटो स्टेट करवाए थे और उन्हें उठाने का मौका ही नहीं मिल सका था। सुबह की चमकीली मगर ठंडी हवा स्पंजी के सब्ज़ाज़ार पे बह रही थी। वो फ़ोटो कापियर के पास आई और अपने नोट्स उठाए, स्पंजी के कार्ड से अदायगी की और फिर वापस जाने के लिए पलटी ही थी कि उसे मेज़ पे रखा लावारिस सा रजिस्टर नज़र आया। रजिस्टर जाना पहचाना था। उसने पहला सफ़ा पलटा, उस पे बड़ा बड़ा डीजे लिखा था। ओह डीजे! एक उदास मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। डीजे का निसियान वो हमेशा अपना रजिस्टर फ़ोटोकापियर पर छोड़ जाया करती थी। उसने रजिस्टर उठा लिया, वो अब इसका था। बाकी चीज़ें तो वो डीजे की फैमिली को दे चुकी थी, मगर उसकी एक यादगार संभालने का हक़ तो उसे भी था। वो बाहर आ गई और घास पे बैठकर डीजे के रजिस्टर के सफ़े पलटने लगी। वो इसका रफ़ रजिस्टर था, जिसे वो ज़्यादातर लिख लिख कर बातें करने के लिए इस्तेमाल किया करती थी, और ऐसी बातें अमूमन वो आखिरी सफ़े पर ही किया करती थी। उसने आखिरी सफ़ा पलटा तो धीरे से मुस्कुरा दी। उस रोज़ जियो इन्फॉर्मेशन की क्लास में उनकी और फ़लस्तीनियों की स्प्रिंग ब्रेक की प्लानिंग इस पे लिखी थी। वो बहुत मोहब्बत से डीजे के लिखे अल्फाज पर उंगली फेरती इन्हें पढ़ रही थी, जब एकदम रुक गई। रजिस्टर के एक आखिरी सफ़े के ऊपर बड़ा बड़ा करके डीजे की लिखाई में लिखा था, इनटू द सेम रिवर नो मैन कैन एंटर ट्वाइस, हेराक्लिटस 535 to 475 BC। एक ही दरिया में कोई शख्स 2 दफ़ा नहीं उतर सकता। हेराक्लिटस 535 था 475 कबल अज़ मसीह। वो बिल्कुल शल सी सांस रोके तहय्युर से इस सतर को देख रही थी। क्या ये पज़ल बॉक्स उसे डीजे ने भेजा था? जब तक आप इससे खोल पाएंगी शायद वो इस दुनिया में ना रहे। वो एकदम रजिस्टर लिए उठकर डोरम की तरफ भागी। उसे मोतसम को ढूंढना था। हेराक्लिटस यूनानी फ़लसफ़ी याद आ गया। मोतसम ने वो सतर पढ़ते हुए बेख्तियार माथे को छुआ। हेराक्लिटस का एक कौल है, जैसे तुमने उसके दूसरे अक़वाल सुने होंगे। मसलन वो याद करके बताने लगा, कुत्ते उसी पर भौंकते हैं जिसे वो नहीं जानते होते, या इंसान का किरदार उसकी तकदीर होता है। वो अंग्रेज़ी के मशहूर अक़वाल बता रहा था। हाँ बिल्कुल, हयान ने इस बात में सर हिला दिया। उसने इनमें से कोई भी कॉल नहीं सुन रखा था, तो साबित हुआ कि हम इस पज़ल के ठीक रास्ते पर चल निकले हैं। और इस रास्ते पर उस शख्स ने यकीनन ब्रेड क्रम्स गिराए होंगे। अब हमें एक एक करके हंसल और ग्रेटल के इन ब्रेड क्रम्स को चुनना है। दूर बैठी लाइब्रेरियन ने किताब से सर उठाकर ऐनक के पीछे से इनको नागवारी से टोका। वो दोनों इस वक्त लाइब्रेरी में आमने सामने बैठे थे। सॉरी मैम, हया ने गर्दन मोड़कर एक माजरत ख्वाहाना मुस्कुराहट उनकी तरफ उछाली और वापस पलटी। अच्छा, अब क्या करना है? वो धीमी सरगोशी में पूछ रही थी। अगर उसने हेराक्लिटस का एक कॉल डब्बे के ऊपर लिखा है तो यकीनन इसके कोड वर्ड का ताल्लुक़ इसी कॉल से होगा, या शायद हेराक्लिटस की ज़ात से। ठहरो, मैं 1 मिनट में आया। वो उठा और चंद लम्हे बाद जब वो वापस आया तो उसने दोनों हाथों में मोटी मोटी किताबें ऊपर नीचे पकड़ रखी थी। ये रहा हेराक्लिटस का अमालनामा। उसने धूप की आवाज़ से किताबें मेज़ पर रखी। लाइब्रेरियन ने चेहरा उठाकर उसे तिल मिला कर देखा। सॉरी, वो दोनों हाथ उठाकर कहता वापस कुर्सी पे बैठा। मैं लॉ की स्टूडेंट होकर फ़िलासफ़ी की इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ूं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं हेराक्लिटस को गूगल कर लेती हूँ। लैपटॉप इधर दिखाओ। उसने साथ रखे मोतसम के लैपटॉप का रुख अपनी तरफ घुमाया और कीपैड पर उंगलियां रखी। उफ़, जब इतने ढेर सारे नतीजे खुले तो बेजार सी हो गई। उसे जल्दी से कोई जवाब चाहिए था और बस जल्दी से वो बॉक्स खोलना था। इतने लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने का हौसला उसमें नहीं था। इधर लाओ, मैं पढ़कर तुम्हें मेन पॉइंट बताता हूँ। उसकी कॉफ देखकर मोतसम ने लैपटॉप अपनी तरफ घुमाया और फिर स्क्रीन पर निगाहें दौड़ाते पढ़ने लगा। ओह अच्छा, हेराक्लिटस का ताल्लुक़ एशिया माइनर से था। खासा बदमिजाज फ़िलासफ़र था
اپنے علاقے میں چیف پریسٹ بھی رہا تھا اور کافی خاندانی بھی تھا۔ بڑے بڑے فلسفیوں کو خاصی حقارت سے دیکھتا تھا۔ اس کے خیال میں ہیومر کو بھرے چوک میں لے جا کر درے مارنے چاہیے، اور ہیسوئڈ اتنا جاہل ہے کہ اسے دن رات کا فرق ہی نہیں پتہ۔ ہراکلیتس کے مشہور اقوال یہ ہیں: گدھے سونے پر گھاس کو ترجیح دیتے ہیں، کتے ہر اس شخص پہ بھونکتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے، اور بس کر دو معتصم ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اس نے جھنجھلا کر لیپ ٹاپ کی اسکرین ہاتھ سے دبا کر فولڈ کر دی۔ معتصم ہنس دیا، پھر اپنا موبائل نکالا۔ لطیف رات کو آ گیا تھا، اس کا ایک سائیڈ کورس فلسفی ہے، اس کو بلاتا ہوں۔ لطیف کو ادھر آنے اور اس کو ساری بات سمجھنے میں 15 منٹ لگ گئے۔ اب وہ معتصم کے ساتھ والی نشست پر بیٹھا سوچتے ہوئے اس پزل باکس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کیتھولک اور خالصتاً ڈچ تھا، مگر افغانستان میں پیدائش کے وقت لطیف کے نام پر اس کا نام رکھا تھا، اور چونکہ اس کی پہلی خوراک ایک مسلمان نرس نے دی تھی، سو لطیف ذہنی اور اخلاقی طور پر ان فلسطینی لڑکوں جیسا ہی تھا۔ میں تو ہراکلیتس نامہ سن کر تنگ آ گئی ہوں، اور اس کے یہ کتوں، گدھوں اور حیا نے باکس کی طرف اشارہ کیا۔ دریاؤں والے اقوال میری سمجھ سے تو باہر ہیں۔ 1 منٹ، لطیف چونکا۔ وہ کتوں اور گدھوں والے اس کے کول ہوں گے، مگر یہ دریا والا صرف اس کا کول نہیں بلکہ ایک مشہور زمانہ فلسفی فلکس فلسفی تم نے سن تو رکھی ہوگی۔ میں ہراکلیتس کا نام آج پہلی دفعہ سن رہی ہوں، کجا کہ اس کی فلسفی۔ تم نے، بلکہ ہر کسی نے یہ فلسفی سن رکھی ہے۔ یہ محاورہ تو تم جانتی ہو نا کہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے۔ ہاں، اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ لطیف آگے ہو کر بتانے لگا، یہ محاورہ دراصل ہراکلیتس کی اس فلسفی کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص ایک ہی دریا میں 2 دفعہ نہیں اتر سکتا، یعنی کہ جب انسان ایک دفعہ پانی میں قدم رکھ کر نکالتا ہے تو وہ پانی آگے بہہ جاتا ہے۔ پانی اور انسان دونوں ہر لمحہ تبدیل ہوتے ہیں۔ وہ دوبارہ جغرافیائی لحاظ سے تو اسی دریا میں قدم رکھتا ہے، مگر نہ وہ خود پہلے والا انسان ہوتا ہے اور نہ وہ دریا پہلے والا ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ ہاں، اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ اسے قطعاً سمجھ نہیں آئی تھی۔ نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ دیکھو، جب استنبول میں پہلے دن تم نے باسفورس کا سمندر دیکھا تھا، تب وہ سمندر نہیں تھا جو تم نے کل دیکھا۔ اب نہ تم وہ ہو اور نہ ہی وہ سمندر وہی ہے۔ ہر چیز لمحہ بہ لمحہ بدل جاتی ہے۔ یہ ہے ہراکلیتس کی فلسفی آف چینج۔ فلسفی آف چینج، حیا نے اس بات میں سر ہلاتے باکس اٹھایا۔ اور تمہیں پتہ ہے چینج میں پورے 6 حروف ہوتے ہیں۔ اوہ ہاں، معتصم نے ذرا جوش سے ڈیسک پہ ہاتھ مارا۔ ادھر ادھر ٹیبلز پہ بیٹھے طلباء نے سر اٹھا کر دیکھا۔ لائبریرین نے کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ معتصم نے فوراً سر جھکا دیا۔ وہ دبے دبے جوش سے حروف کی سلائڈز اوپر نیچے کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے پورا لفظ چینج لکھ دیا۔ اب یہ کھل جائے گا۔ مگر پزل باکس جامد رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ پاسورڈ کچھ اور ہے، اور وہ کچھ ایسا ہے جسے صرف تم کھول سکتی ہو، کچھ ایسا جو صرف تمہیں ہی معلوم ہوگا۔ حیا، تم ہراکلیتس کی میٹا فزکس میں تم انٹرسٹڈ نہیں ہو؟ لطیف کچھ سوچ کر کہنے لگا، فی الحال تو میں ٹاکسم جانے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ میرا خیال ہے میں تیار ہو جاؤں۔ وہ ہار مانتے ہوئے باکس لیے اٹھ گئی۔ ہم نے بھی ٹاکسم جانا ہے، اور گولسل نکلنے میں 1.5 گھنٹہ تو ہے۔ تم تیار ہو جاؤ، اکٹھے چلتے ہیں۔ لکڑی کا وہ پزل باکس اس نے اپنے ڈورم کے لاکر میں رکھا، پھر اپنے کپڑے کھنگالنے لگی۔ جس افراتفری میں گئی تھی، یہ یاد کہاں تھا کہ لانڈری کو کپڑے نہیں دیے۔ اس وقت جو ایک واحد استری شدہ جوڑا ہینگر پہ لٹکا تھا وہ اس کا سیاہ فراک تھا، جس کے اوپر پٹی سنہرے سکوں سے بھری تھی، وہی جو جہان کے استقلال اسٹریٹ میں دیے گئے ڈنر پر پہن کر گئی تھی۔ فی الحال وہ پھپھو سے پہلے اپنے ان میزبان انٹی کے گھر جا رہی تھی، جنہوں نے پہلے روز ان کا کھانا بھی کیا تھا۔ چونکہ وہ ایک طرح سے ڈی جے کے لیے جا رہی تھی، سو یہ کام والا فراک مناسب نہیں تھا، لیکن وہ اوپر سیاہ کوٹ پہن لے گی تو کام چھپ جائے گا، اور نیچے سے تو فراک سادہ ہی تھا۔ اس نے لباس بدل کر اپنے بال کیچر میں باندھے، پھر اپنے سنہری کلچ میں پاکستانی سلیم موبائل ڈالا۔ کلچ چھوٹا سا تھا، اس میں ترک بھدا فون پورا نہیں آتا تھا، سو اس نے ترک فون کو کوٹ کی جیب میں رکھ دیا اور کلچ کی زنجیر کو ایک کندھے سے گزار کر دوسرے پہلو میں ڈال کر بڑی پن کے ساتھ فراک کی بیلٹ سے نتھی کر لیا۔ سنہری سکوں کے کام میں سنہری ستاروں والا پرس چھپ سا گیا تھا،
کم از کم اب کوئی اس کا پرس چھین تو نہیں سکتا تھا۔ مسز عبداللہ کا پتہ اس کے پاس تھا، حالے سے ان کا نمبر لے کر ان کو فون بھی کر دیا تھا۔ جب سے وہ ترکی آئی تھی ان کے گھر پلٹ کر نہیں گئی تھی، اب اسے لازمی جانا چاہیے تھا۔ گورسل میں وہ درمیانی راستے والی نشست پہ بیٹھی۔ راستے کے اس طرف معتصم اور اس کے ساتھ لطیف بیٹھا تھا۔ حیا کی بائیں جانب کھڑکی کے ساتھ والی نشست پر ایک ترک لڑکی بیٹھی تھی۔ تمہارا فلوٹیلا فلسطین کب پہنچے گا معتصم؟ وہ سیاہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کی طرف گردن موڑ کر اس سے مخاطب تھی۔ اسرائیلی سے داخل تو ہونے دیں گے نا؟ امید تو ہے، کیونکہ یہ فلوٹیلا ترکی کا ہے اور اس میں بہت سے ممالک کے وفد بھی ہیں، جواب لطیف نے دیا تھا۔ اور اگر اسرائیلیوں نے ایسا نہ ہونے دیا تو آخر بنی اسرائیل سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تو پھر یہ یاد رکھنا کہ جتنے بنی اسرائیل وہ ہیں اتنے ہم بھی ہیں۔ وہ سامنے دیکھو، وہ اسرائیلی ایمبیسی ہے۔ معتصم کے اشارے پر ان دونوں نے گردنیں اونچی کر کے ونڈو اسکرین کے پار دیکھا، جہاں ایک جھنڈے والی عمارت دکھائی دے رہی تھی۔ اگر فلوٹیلا غزہ نہ پہنچا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ایمبیسی دوبارہ استنبول میں نظر نہیں آئے گی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لطیف نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ می ٹو، حیا نے فوراً کہا۔ می تھی، پاس بیٹھی ترک لڑکی نے فوراً انگلی اوپر کی۔ وہ بے اختیار ہنس دی۔ ویسے معتصم ٹالی کو اغوا کرنا زیادہ۔ لطیف کی بات پر سب ہنس پڑے تھے۔ اسے یاد تھا ڈی جے کو ان کی ٹالی سے دوستی کتنی بری لگتی تھی۔ آکسم اسکوائر پر مغرب اتر رہی تھی اور ہر طرف اندھیرا سا چھا رہا تھا۔ اسکوائر کی بتیاں ایک ایک کر کے جلنے لگی تھیں۔ تم نے جدھر جانا ہے ہم تمہیں وہیں چھوڑ دیتے ہیں، اکیلی مت جاؤ۔ وہ دونوں بس سے اتر کر اس کے لیے رکے کھڑے تھے۔ ترکوں کے ساتھ رہ کر تم بھی ترک بن گئے ہو۔ ان پرخلوص ترکوں سے رستہ پوچھو تو منزل تک پہنچا کر آتے ہیں۔ میڈم، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان پرخلوص ترکوں کے اس ملک میں ہر سال تقریباً 500 لڑکیاں اغوا کر کے آگے بیچ دی جاتی ہیں، اور یہ ترکی کا سب سے منافع بخش کاروبار ہے۔ اچھا اب ڈراؤ تو مت، مجھے تھوڑی دور ہی جانا ہے۔ وہ تینوں سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ ہی چلنے لگے تھے۔ تم اپنی آنٹی کے گھر جا رہی ہو؟ ہاں، مجھے ابھی اپنی ہوسٹ آنٹی کے گھر بھی جانا ہے۔ کچھ دن بعد میں جب واپس آؤں گی تو اس پزل باکس کا حل ڈھونڈیں گے۔ وہ تینوں باتیں کرتے ہوئے ٹھنڈی ہوا میں ساتھ چل رہے تھے۔ مجسمہ آزادی ان کے پیچھے رہ گیا تھا۔ لاؤنج میں سوگواریت سی چھائی تھی۔ مسز عبداللہ اور ان کی سرخ بالوں والی بیٹی مہر مغموم سی سامنے صوفوں پر بیٹھی تھیں۔ حیا کے صوفے سے ذرا دور کارپٹ پر مہر کی بیٹی عروہ کشن کا سہارا لیے نیم دراز ریموٹ پکڑے ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ہم دونوں ہر ہفتے آپ کی طرف چکر لگانے کا پلان بناتے تھے، مگر ہر دفعہ کچھ نہ کچھ روک لیتا تھا، اور اب اس نے تعصب سے سر جھٹکا۔ تم مجھے اسی روز بتا دیتی تو کم از کم میں اسے دیکھ ہی لیتی، پھر کلیئرنس میں تمہاری مدد کروا دیتی۔ تم کتنی پریشان رہی ہوگی۔ مجھے تو اپنی آنٹی کو بتانے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ ایسا اچانک دھچکا لگا کہ اس نے فکرہ ادھورا چھوڑا اور سر جھکا کر انگلی کی پور سے آنکھ کا کنارہ پہنچا۔ مہر نے بہت فکر مندی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم بہت کمزور ہو گئی ہو پہلے سے حیا، اور تمہاری رنگت بھی کملا گئی ہے۔ بس بخار ہو گیا تھا اور پھر سفر کی تھکان۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ وہ واقعی بہت پزمردہ اور تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ میں ذرا کھانے کا کچھ کر لوں؟ مسز عبداللہ اٹھیں تو وہ بے اختیار کہہ اٹھی۔ کھانا پھپھو کی طرف ہے، میں بس چائے پیوں گی، پھر مجھے صرف 10 منٹ دو۔ وہ عجلت سے کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ مہر بھی ان کے پیچھے جانے کے لیے اٹھی، پھر عروہ کو دیکھا۔ عروہ، تم حیا کو کمپنی دو، اور فار گاڈ سیک عروہ، جب کوئی مہمان آتا ہے تو ٹی وی نہیں دیکھتے۔ اس نے جاتے جاتے بچی کو خفگی سے گھورا۔ عروہ گڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور مڑ کر حیا کو دیکھا، پھر سادگی سے مسکرا دی۔ سوری، کوئی بات نہیں، تم بے شک کارٹون دیکھ لو، میں بور نہیں ہوں گی۔ ویسے کون سا کارٹون ہے یہ؟ اسے کارٹون ذرا شناسا لگے تو آنکھیں سکیڑ کر اسکرین کو دیکھنے لگی۔ کیپٹن پلانٹ، آپ نے دیکھے ہیں کبھی؟ عروہ دبے دبے جوش سے بتاتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ارے یہ کیپٹن پلانٹ ہے، میرے فیوریٹ، وہ ایک دم خوشی سے کہتی صوفے کی نشست پر آگے کو ہوئی۔ مجھے یہ بہت پسند ہے، اور لنڈا تو بہت زیادہ۔ عروہ میری تو جان تھی کیپٹن پلانٹ میں بچپن سے ہی ان کی بہت جنونی فین رہی ہوں۔
جب یہ سارے پلانٹرز اپنی اپنی انگوٹھیاں فضا میں بلند کر کے فائر، ارتھ، ونڈ، واٹر چلاتے تھے تو میرے اندر اتنی انرجی بھر جاتی تھی کہ وہ چھوٹے بچوں سے کبھی بھی اتنی بے تکلف نہیں ہو پاتی تھی۔ مگر یہاں معاملہ کیپٹن پلانٹ کا تھا۔ پھر میرے ابا نے مجھے سمجھایا کہ آگ، مٹی، ہوا اور پانی ہمارے اس سیارے کو بنانے والے 4 ایلیمنٹس ہیں۔ تب پہلی دفعہ مجھے ان 4 یونانی عناصر کا پتہ چلا تھا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، مما نے مجھے بتایا تھا کہ یہ یونانی عناصر ہیں۔ مجھے بھی تب ہی ابا نے بتایا تھا کہ کس طرح یونانی فلسفیوں نے یہ 4 عناصر باری باری پیش۔ وہ کہتے کہتے ایک دم رکی۔ لمحے بھر کو اس کے اندر باہر بالکل سناٹا چھا گیا۔ یونانی عناصر، اس نے بے یقینی سے زیر لب دہرایا۔ اسے یاد تھا یہ عناصر یونانی فلسفیوں نے پیش کیے تھے۔ کسی نے کہا دنیا پانی سے بنی ہے، کسی نے کہا ہوا سے، اور وہ عنصر اس فلسفی کی پہچان بن گیا۔ ہراکلیتس کا عنصر کون سا تھا؟ وہ خود سے پوچھتی جیسے چونک اٹھی۔ عروہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عروہ مجھے نیٹ چاہیے، اب بھی اسی وقت۔ وہ بے چینی سے بولی تو عروہ سر ہلا کر اٹھی اور صوفے پر سے ایک آئی پیڈ اٹھا کر اسے دیا۔ یہ ممی کا آئی پیڈ لے لیں۔ تھینکس۔ اس نے آئی پیڈ پکڑ کر اس کا گال تھپ تھپایا اور جلدی جلدی گوگل کھولنے لگی۔ تقریباً آدھ گھنٹے بعد جب وہ ان سب کو خدا حافظ کر کے باہر آئی تو سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اس نے کوٹ سے اپنا ترک فون نکالا اور تیزی سے معتصم کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ حیا، خیریت؟ وہ فون اٹھاتے ہی ذرا فکر مندی سے بولا۔ معتصم، تمہیں پتہ ہے یونانی فلسفیوں نے زمین کی تحقیق کی وضاحت کرنے کے لیے کچھ عناصر پیش کیے تھے کہ زمین ان سے مل کر بنی ہے؟ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ آہستہ سے بولا۔ حیا، میرے خیال سے تم ذرا تھک گئی ہو، تھوڑا سا ریسٹ کر لو، اس کے بعد تم نارمل ہو جاؤ گی۔ معتصم، اس نے جھنجھلا کر زور سے کہا، میں سنجیدہ ہوں، میری بات سنو۔ ہم خام خواہ میں اس نیم پاگل آدمی کے سوانح عمری پڑھ رہے تھے۔ ہمیں اس کی فلسفی چاہیے تھی۔ اس دور کے ہر فلسفی نے اپنا ایک عنصر پیش کیا تھا اور اس کے خیال میں زمین کی ہر چیز اس عنصر سے بنی تھی۔ کسی نے کہا وہ پانی ہے، کسی نے کہا ہوا، اور یوں ان 4 بلکہ 5 عناصر کی فہرست مرتب ہوئی۔ ہراکلیتس کا عنصر آگ تھا اور یہی اس کی پہچان تھا۔ فائر؟ ہاں، فائر، ہراکلیتس کی دائمی آگ۔ اس نے آگ کی بنیاد پر اپنی فلسفی آف چینج پیش کی تھی۔ ہاں، فائر، ہراکلیتس کی دائمی آگ۔ اس نے آگ کی بنیاد پر اپنی فلسفی آف چینج پیش کی تھی۔ معتصم، انسان ایک دریا میں 2 دفعہ کیوں نہیں اتر سکتا؟ کیونکہ انسان اور دریا دونوں ہراکلیتس کے خیال میں آگ سے بنے تھے، اور دنیا میں سب سے زیادہ تبدیل ہونے والی چیز آگ ہے، جو ہر لمحہ بدلتی ہے اور جو ہر چیز کو بدل دیتی ہے۔ اس پزل باکس پہ لکھی بات ایک ہی لفظ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، فائر۔ وہ کالونی کے سرے پہ کھڑے ہو کر فون پر کہہ رہی تھی۔ رات بڑھ رہی تھی اور اسٹریٹ پولز جل اٹھے تھے۔ مگر حیا، فائر تو 4 حروف ہوتے ہیں، یہ کوڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوڈ ہے بھی نہیں، اس کا مطلب ہے آگ، اصلی والی آگ، ٹالی کا لائٹر، اسرائیلی آگ، یاد ہے تمہیں؟ او مائے، اسے ایک لمحہ لگا تھا سمجھنے میں۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس نے آگ کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ اس خط کی طرح اس باکس پر بھی کچھ لکھا ہوگا جو صرف آنچ دکھانے سے ظاہر ہوگا۔ اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے اس کی بات مکمل کی۔ حیرت ہے یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا، کیونکہ تم کافی تھک گئے ہو، ذرا آرام کر لو، پھر تم نارمل ہو جاؤ گے۔ وہ جواباً ہنس دیا۔ چلو پھر تم رات کو واپس آؤ گی تو اس باکس کو کھولیں گے۔ نہیں، میں آج رات واپس نہیں آؤں گی، میں آنٹی کی طرف رکوں گی۔ تمہاری اپنی آنٹی یا پھر وہ ہوسٹ آنٹی؟ میں فکرہ اس کے منہ میں رہ گیا۔ کسی نے اس کے کان پر لگا فون زور سے کھینچا تھا۔ اسے مڑنے یا چیخنے کا موقع بھی نہیں مل سکا۔ اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کوئی سوئی کی نوک تھی جو اس کی گردن کے آر پار کہیں کو بھی تھی۔ لمحے بھر کا عمل تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرے بادل چھانے لگے تھے۔ دل و دماغ کے سن ہونے سے قبل جو آخری بات اس نے سوچی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی اسے پیچھے کی طرف گھسیٹ رہا تھا اور پھر ہر طرف اندھیرا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اب ہم آپ کو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔